पिछली किस के इख्तिताम में हमने देखा था कि बादशाह की पीठ पर वो गद्दार उस्मान का चाकू मार देता है। उस्मान भी इसको मार देता है। दरअसल ये सब कुछ उस्मान को फंसाने की एक चाल होती है। फिर जैसे ही उस्मान सुल्तान को देखने के लिए झुकता है तो बहुत सारे मंगोल दरवाजे की तरफ से अंदर आते हैं उस्मान को मारने के लिए, लेकिन उस्मान बहुत बहादुरी से इन सबको जहन्नुम वासिल कर देता है। फिर उस्मान जैसे ही बाहर की तरफ निकलता है तो फिर बहुत सारे मंगोल सामने आ जाते हैं। सीन इसके बाद ख़वातीन की तरफ आ जाता है, जहाँ ज़ख्मी सलेजान बाला की गोद में सर रखे तकलीफ़ झेल रही होती है। फिर जोलिया उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है तो इसके सामने आइगुल आ जाती है। आइगुल उससे लड़ ही रही होती है कि सामने से उसका एक और सिपाही आ जाता है, तो आइगुल उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाती है। जूलिया फिर से बाला की तरफ बढ़ती है, लेकिन पीछे से एक तीर आता है और इसके कंधे पर लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि पीछे से दो नकाब पोश आदमी निकलते हैं जो ख़वातीन को बचाने के लिए मुसलसल इन पर तीर चला रहे होते हैं। सब हैरान होकर इनको देखते हैं, लेकिन वो मुसलसल दुश्मनों पर तीर चला रहे होते हैं। सीन फिर उस्मान बे की तरफ आता है। अब दोनों तरफ से मंगोल उस्मान को घेर लेते हैं, तो उस्मान ये देखकर बालकनी से नीचे छलांग लगा देता है, लेकिन वो बुज़दिल ऊपर कुत्तों की तरह भौंकते ही रहते हैं। फिर पीछे से तुर्गुत, जवाहिर और जेरकुताई भी आ जाते हैं। पीछे खड़े मंगोलों को मारने के बाद तुर्गुत बोलता है कि उस्मान साहब, रास्ता मालूम है हमें, अब चलिए हमारे साथ। फिर वो लोग मंगोलों से बच बचा के खुफिया रास्ते तक पहुंच जाते हैं, जो कि अंगीठी के अंदर एक खुफिया सुरंग की सूरत में होता है। दूसरी तरफ वो तीर अंदाज मुसलसल तीरों की बारिश कर रहे होते हैं दुश्मनों के ऊपर। अब जूलिया और इसके सिपाही कमज़ोर पड़ रहे होते हैं, तो जूलिया फ़ौरन उनको भागने का बोलती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। दाऊद इन दोनों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो, तो वो बताए बगैर वहाँ से चले जाते हैं। तो दाऊद कहता है कि ज़ाहिर है तुम लोग सच पर हो और हक़ के रास्ते पे हो। फिर सब लोग सलीजान की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। फिर सीन इन दो नकाब पोशों की तरफ आता है। वो अपना नकाब उतारते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बोरान और कोनूर होते हैं। तो कोनूर उसको बोलता है कि बोरान, तुम्हारी कलाई मजबूत है, तुम एक बहादुर आदमी हो। तो बोरान बोलता है कि अल्लाह का शुक्र है कि हक के रास्ते पर हूँ। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ कोनूर बोरान से मिलने जाता है, तो बोरान इस पर गुस्सा होता है। कोनूर बोलता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। बोरान बोलता है कि बकवास बंद करो, तुम सांप के मददगार हो। तो कोनूर उसको सब बताता है कि ख़वातीन जो है ना वो मुश्किल का शिकार है, हमें उनकी मदद करनी होगी। बोरान आसानी से यकीन नहीं करता, लेकिन कोनूर अपनी गलती तस्लीम करते हुए इससे पिछले रवैये की माफ़ी मांगता है और बोलता है कि वो भी अब हक के रास्ते पर है। फिर वो चल पड़ते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ कोनूर बोलता है कि अब ये एक राज है, लेकिन जब भी मदद की ज़रूरत होगी तो हम साथ होंगे। तो बोरान बोलता है कि जिनके पास राज होते हैं वो राज रखते हैं, फिक्र ना करो। फिर वो दोनों कबीले की तरफ चल पड़ते हैं, जहाँ पे जिरगा बैठा हुआ होता है गुंदोज की सरदारी के हवाले से। दूसरी तरफ उस्मान और उसके लोग खुफिया से रंग को पार कर रहे होते हैं, और साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि सुल्तान की हालत बहुत ख़राब होती है। लेकिन वहाँ खड़े मंगोल मुसलसल उस्मान के खिलाफ बात कर रहे होते हैं कि उस्मान गद्दार है और उसने ही सुल्तान को मारा है। यहाँ कबीले में गुंदोज जिरगे में बैठा होता है, तो चापलूस वजीर बोलता है कि सरदारी तो सिर्फ आप पर जचेगी गुंदोज साहब। और फिर उसके बाद वजीर तमाम सरदारों को बोलता है कि जो भी गुंदूज साहब को मुंतखब करना चाहता है हाथ बुलंद करें, लेकिन एक सरदार के अलावा कोई भी अपना हाथ खड़ा नहीं करता। वजीर गुस्से से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि आप लोग गुंदोज साहब की जगह खाली पोस्ट को तरजीह देंगे, तो क्या आप लोगों को गुंदोज साहब की फतह में से हिस्सा नहीं मिलेगा? सरदार जो भी फतह करेगा उसमें से आप लोगों को भी हिस्सा मिलेगा। तो गुंदोज साहब आप बताएं वो जो अब तक नहीं बताया गया। तो गुंदोज कहता है कि हरमान काया जो कि काफरों के पास था वो अब से काय कबीले का है वजीर की मदद से। तो वजीर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी सरदार होने की वजह से अब सब कुछ आपका होगा, और हरमान काया आपका है, तो इस वजह से तमाम सरदारान अपना मान हरमान काया के बाजार में बेच सकते हैं, इससे अपने कबीले को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं फिर से पूछता हूँ कि जो गुंदोज साहब को मुंतखब करना चाहते हैं वो हाथ उठा लें। अब की बार सभी लोग मरे दिल के साथ हाथ उठा लेते हैं। दूसरी तरफ उस्मान तुर्गुत जेरकुताई एक कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां उस्मान बताता है कि कैसे उन्होंने उस्मान के खंजर से सुल्तान को मारकर इसको फंसाया है। तो तुर्गुत बोलता है कि वो आपको शिकस्त नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने सुल्तान की मौत का जिम्मा आप पर डाल दिया है। इतने में जवाहिर वहां पे आ जाता है। तुर्गुत उसको बोलता है कि हम एक मुसीबत में फंस गए हैं, हमें जल्द अज जल्द यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन जवाहिर और उसके सिपाही इनकी गर्दनों पर तलवार रख देते हैं। असल में इनको यही लगता है कि उस्मान ने सुल्तान को मारने की कोशिश की है। उस्मान इसको बोलता है कि तुम कुछ नहीं जानते। फिर उस्मान इसकी तेज़ धार तलवार को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और अपनी तलवार नीचे फेंक देता है। इसके बाद कहता है कि जिस चीज़ को तुम शोहरत कहते हो ना, वो मेरे नाम की बेइज्जती है। मेरी आंखों को देखो, क्या इनमें तुम्हें गद्दार नज़र आता है? फिर उस्मान इसको सब बताता है गिखातू और वज़ीर के मंसूबे के बारे में। तो तुर्गुत जवाहिर को बोलता है कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन असल में ये लोग उस्मान और उसके कबीले को बदनाम करना चाहते हैं। तो जवाहिर कहता है कि अगर ये भी खेल का हिस्सा हुआ तो क्या होगा? उस्मान तलवार से अपना हाथ हटाता है, जो कि ज़ख्मी हो चुका होता है। वो हाथ दिखा के बोलता है क्या तुमको
لگتا ہے کہ میں کوئی کھیل کھیل رہا ہوں۔ یہ دیکھ کر جواہر سب کو تلواریں نیچی کرنے کو بولتا ہے۔ دوسری طرف خانقاہ میں صالح جان کی حالت بہت خراب ہو رہی ہوتی ہے، سب بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اتنے میں چرواہا دروازے سے اندر آتا ہے اور کمرال ابدال کو ایک دوائی دیتا ہے اور ساتھ میں دعا بھی دیتا ہے۔ کمرال ابدال صالح جان خاتون کو وہ دوائی پلاتے ہیں۔ بالا روتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، اگر وہ سامنے نہ آتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تمہاری بولتی ہے تمہارا قصور نہیں ہے بالا، صالح جان خاتون بہت مضبوط ہیں، انشاءاللہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو بالا بولتی ہے کہ ہاں وہ بہت مضبوط ہیں، وہ کائی کی ماں ہے۔ اتنے میں صالح جان کو ہوش آتا ہے تو سب لوگ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان جواہر کو بولتا ہے کہ کونیا میں غداروں سے بھرے ہوئے لوگوں میں سے تم ایک ایماندار شخص ہو، یہ اچھی بات ہے۔ تو جواہر بولتا ہے کہ عثمان صاحب، ہم یہاں سے تاجر بن کر تو نہیں نکل سکتے۔ تو ترگت بولتا ہے کہ منگول سپاہیوں کا سامنا کیے بغیر یہاں سے نکلنا مشکل ہے۔ تو عثمان کہتا ہے کہ ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف داؤد شیخ کو ساری تفصیل بتاتا ہے کہ کیسے دو افراد آئے اور انہوں نے مدد کی۔ شیخ ان کے بارے میں پوچھتے لیکن درویش بولتا ہے کہ نہیں جانتے، ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ پھر شیخ ادیب علی بولتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، لیکن ہم ان کی مدد کرتے ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہم ان منافقوں سے لڑیں گے جو ہمیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو معصوموں کا خون بہاتے ہیں۔ اس وقت تک لڑیں گے جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ جو تلواریں میری بیٹیوں کی گردنوں تک آئیں ان کے پیچھے نکولا اور وزیر کا ہاتھ ہے۔ وزیر نے غلط راہ اختیار کی ہے اور درست رستے کو چھوڑ دیا۔ تو چرواہا بولتا ہے کہ منافقین بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ سین پھر خیمے کی طرف آتا ہے جہاں وزیر سب کو بولتا ہے کہ جیسا نظام میں چاہتا ہوں وہ صرف فتح کے ذریعے ہی ممکن ہے، جب تک کافر ختم نہ ہو جائیں آپ لوگ گندوز صاحب کی پیروی کریں گے، کوئی زبردستی نہیں، لیکن ہرمان کایا کے ذریعے جو حاصل ہوگا اس سے قبیلوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اصل میں وزیر چکنی چپڑی باتوں سے سب کو لالچ میں پھنسا رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی اندر آتا ہے اور بولتا ہے کہ عثمان کونیا جاتے ہوئے فرار ہو گیا، اور اس فرار میں عثمان نے سلجوقی سپاہیوں کو بھی زخمی کر دیا ہے، جس میں اور یلدی چاؤش کو بھی اس نے شہید کر دیا، اور اس سب میں گوکتوک بھی شہید ہو گیا۔ یہ سب سن کر بوران بہت غمزدہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ غصے سے وزیر کو بولتا ہے کہ میرا بھائی تمہاری وجہ سے مر گیا، تم قبیلے میں موت لے کر آئے ہو۔ بوران تلوار نکال کر وزیر کی طرف بڑھنے ہی لگتا ہے، لیکن کنور اس کو روک دیتا ہے۔ گندوس اس کو بولتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے خیمے میں یہ سب کچھ کرنے کی، باہر نکلو اسی وقت۔ کنور بھی اس کو اشارے سے باہر جانے کو بولتا۔ بوران غصے اور غمزدہ حالت میں وہاں سے چلا جاتا۔ پیچھے سے وزیر بولتا کہ عثمان نے غلط رستہ اختیار کیا ہے، یلدی چاؤش ایک اچھا سپاہی تھا، بیچارہ شہید ہو گیا۔ پیچھے کنور غصے میں کھڑا ہوتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوتا۔ پھر وزیر سب کو بولتا ہے کہ آپ سب نے گندوز کو چن کر صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد وہ باہر آ جاتا ہے اور باہر آ کے فرمان کو بولتا ہے کہ مجھے خوشخبری سناؤ۔ تو فرمان کہتا ہے کہ 2 نقاب پوش آئے جن کی وجہ سے سارا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ بہرحال صالح جان خاتون زخمی ہیں۔ وزیر ناکامی کا سن کے غصے سے پاگل ہی ہو جاتا ہے کہ کیسے 2 نقاب پوش آئے اور اتنے سارے لوگوں کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے، کیسے؟ دوسری طرف عثمان اور سپاہی یہاں سے نکلنے کی تیاری میں ہوتے ہیں۔ باقی سب سپاہی چونکہ سلجوقی یونیفارم میں ہوتے ہیں، عثمان کو وہ لوگ مال گاڑی میں چھپا دیتے ہیں۔ سلطان کا خاص آدمی آتا ہے اور ہر کسی کو وہاں سے جانے سے منع کر دیتا ہے۔ ترگت اپنے لوگوں کو بولتا ہے کہ چلو چلتے ہیں۔ اتنے میں وہ سپاہی ترگت کے پاس آتا ہے اور ان کو بولتا ہے کہ میں نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں جائے گا، تو تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو ترگت اس کو بولتا ہے کہ اس گاڑی میں منگولوں کی لاشیں ہیں، یہ ان تک پہنچانی ہے، یہ ان کے کماندار اونات کا حکم ہے، اگر چاہو تو لاشوں کا معائنہ کر سکتے ہو۔ تو وہ بولتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ چلے جاؤ۔ پھر ترگت سب کو چلنے کا بولتا۔ پیچھے سے ایک منگول اپنے ساتھی کو بولتا ہے کہ ان کا پیچھا کرو۔ دوسری طرف گندوز صالح جان سے ملنے کے لیے آتا ہے جہاں سب اس کو غصے سے دیکھتے ہیں۔ آئیگل بولتی ہے کہ اگر اماں کو کچھ ہوا تو میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تو ملہون بولتی دیکھیں گندوز صاحب آپ نے کیا کیا؟ تو گندوز پوچھتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ بالا بولتی ہے کہ آپ کے خیال میں کون کر سکتا ہے؟ آپ کے ساتھ تعاون کرنے والوں کا کام ہے یہ، ایسے نہ بولیں جیسے آپ کو معلوم ہی نہیں کہ ہماری موت سے جس کو فائدہ ہونا ہے اس نے کیا کیا۔ آئیگل جولیا کا بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ جولیا نے کیا۔ ملہون بولتی ہے کہ نکولا واحد ذمہ دار نہیں ہے، وزیر نے اسے ہمارے پیچھے بھیجا۔ تو گندوز کہتا ہے کہ آپ لوگ وزیر کو الزام دے کر تھکتی نہیں ہیں۔ ماری بولتی ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وزیر اور نکولا کے مقاصد ایک جیسے ہیں۔ اس کے بعد سب خواتین وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ گندوز صالح جان کے پاس آتا ہے، بولتا ہے اماں ان کو قیمت چکانی پڑے گی۔ تو صالح جان کہتی ہے کہ تمہیں یاد آ گیا کہ میں تمہاری ماں ہوں، تم نے مجھے قبیلے سے نکالا، میں نے تمہاری ماں ہونے کی حیثیت سے جو کچھ کیا تمہارے لیے، تم نے وہ سب کچھ کچل ڈالا، تم اپنے بھائی کی امانتوں کی حفاظت بھی نہ کر پائے، تم نے ایک ماں اور بچے کو جدا کر دیا، کون ہو تم؟ دوسری طرف وزیر گغاتو کے پاس جاتا ہے۔ گغاتو کہتا ہے کہ عثمان نے سلطان کو مارنے کی کوشش کی، اب وہ غدار ہے۔ وزیر کہتا ہے کہ اگر سلطان مر گیا تو کیا ہوگا؟ گغاتو کہتا ہے کہ اس کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا سلطان بنے گا اور وہ وہی کرے گا جو ہم کہیں گے۔ پھر وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ اب سب کچھ ہمارا ہوگا۔ دونوں ہی تخت کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے۔
دوسری طرف کوسس عثمان کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو سامنے سے عثمان آ جاتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مل ہی رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے ڈھیر سارے منگول بھی ان کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں پر ایک جنگ چھڑ جاتی ہے اور اس سب میں جواہر شہید ہو جاتا ہے۔ بہت سارے منگول جہنم واصل ہوتے ہیں اور کچھ بھاگ جاتے ہیں۔ سین پھر سے سلیجان خاتون اور گندوز کی طرف آتا ہے، جہاں سلیجان خاتون بولتی ہے کہ تمہاری تربیت حلیمہ خاتون نے کی ہے، اگر انہیں معلوم ہونا کہ تم نے اپنے بھائی سے منہ موڑ لیا ہے تو انہیں کیسا لگے گا؟ تو گندوز کہتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی سے منہ نہیں موڑا۔ سلیجان خاتون کہتی ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، حلیمہ خاتون نے تمہاری تربیت ایسے کی ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہو۔ تو گندوز کہتا ہے کہ میں اب بھی اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ سلیجان کہتی ہے کہ اپنے دل سے پوچھو تم کس طرف ہو؟ پھر وہ اس کو ایک حکایت سناتی۔ کچھ آدمیوں نے ایک شخص کو پیٹنا شروع کر دیا، وہ اس کے سینے پہ مارتے تو وہ آدمی کہتا میری کمر میری کمر۔ آخر کار وہ لوگ اس کو مارتے مارتے رک گئے اور بولے کہ ہم تو تمہارے سینے پہ مار رہے ہیں اور تم کمر کمر کیوں چلا رہے ہو؟ تو وہ آدمی بولتا ہے کہ اگر میری کمر مضبوط ہوتی تو تم لوگ میرے سینے پر کیوں مار رہے ہوتے؟ بھائی انسان کی پشت ہوتے ہیں، جا کر اپنی پوسٹ پر بیٹھو، جاؤ گندوس۔ گندوس روتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے حقوق معاف کر دیں اماں۔ پھر سلیجان اس کو جانے کا بولتی ہے کہ کہتی ہے کہ بحیثیت ماں میرا تم پر کوئی حق نہیں، لیکن میں دعا کروں گی کہ تم حقیقت دیکھ سکو۔ اس کے بعد گندوز باہر آ جاتا ہے، پر وہ بہت غمزدہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ سامنے کھڑے شیخ ادیبالی کی طرف بڑھتا ہے اور ان کو مخاطب کرتا ہے کہ میرا دل جل رہا ہے میرے شیخ، کیا میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہا ہوں؟ تو شیخ ادیبالی بولتے ہیں کہ جان کر کیا ہے تو آپ ظالموں میں سے ہیں، اگر انجانے میں کیا ہے تو آپ غافل ہیں۔ تو گندوز کہتا ہے کہ قبیلے کی بھلائی کے لیے کیا، خواتین کو اس لیے دور رکھا تاکہ خون نہ بہے۔ تو شیخ ادیبالی کہتے ہیں کہ مومن کو عقل مند ہونا چاہیے، اسے ہمیشہ چکنا رہنا چاہیے۔ گندوز صاحب، کیا آپ ان منافقین کو جانتے ہیں جنہوں نے مسجد قرار کی بنیاد رکھی؟ ان کا مقصد اہل ایمان میں نفاق ڈالنا تھا، ان کا مقصد اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی مدد کرنا تھا۔ وہ ظلم اور خیانت کو اللہ کے گھر لانا چاہتے تھے، لیکن میرے رب سے کہاں کچھ چھپ سکتا ہے، وہ سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے۔ سورۃ التوبہ میں ان کی نیت کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ وہ مسجد جسے شر پھیلانے کے لیے کھڑا کیا گیا ہو، وہاں اللہ کے حضور کھڑے ہونا حرام ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً منافقین کے اڈے کو تباہ کر دیا۔ سب واضح ہے، منافقین نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ چپ بیٹھیں گے، وہ نہیں رکیں گے، لیکن آج غافل منافقین کے بنائے گئے محلات میں سجدوں میں مشغول ہیں، جبکہ ان کے ہاتھ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ گندوز صاحب، تو گندوز کہتا ہے کہ آپ نے وزیر کو ہر چیز کی جڑ سمجھ لیا ہے کہ میں اس کی نیت کا کفیل ہوں، وہ ترکوں کی آبکت کے بارے میں سوچتا ہے، وہ برا انسان نہیں ہے۔ تو شیخ ادیبالی بولتے کہ وزیر عالم شاہ نے اپنی برائیوں سے آپ کے دل، کان اور آنکھوں پر ایسی مہر لگا دی ہے کہ آپ بے ہوشی میں جا چکے ہیں اور ایک طویل عرصے تک آپ کا جاگنا ممکن نہیں ہے۔ کیا غفلت پر اصرار کرنے والوں کا انجام منافقت نہیں ہے؟ ظاہر ہے میری باتوں کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد شیخ ادیبالی جاننے کے لیے مڑتے ہیں، لیکن جاتے ہوئے بولتے ہیں اگر آپ غفلت سے بیدار ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے وجدان کا مرید اور نفس کا مرشد ہونا پڑے گا۔ پھر رات ہو جاتی ہے اور سین تبدیل ہوتا ہے۔ ایک غار میں آتے ہیں جہاں پر عثمان، ترگت اور کوسس موجود ہوتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے کہ سب کچھ آشکار ہے، وزیر عالم اور غیغاتو مل کر کام کر رہے ہیں۔ ترگت کہتا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم کیا کریں؟ تو عثمان کہتا ہے کہ وہ کریں گے جو واضح ہوگا۔ ان کے ایک ساتھ کام کرنے کو سلطان مسعود نے بھی دیکھا ہے، لیکن وہ دھوکے میں بہت ماہر ہیں۔ تو کوسس کہتا ہے سلطان کا کیا ہوگا، وہ زندہ رہے گا یا مردہ ہم نہیں جانتے۔ عثمان کہتا ہے کہ اللہ انہیں زندہ رکھے، اگر وہ مر گئے تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے، لیکن میں نے سلطان کے ساتھ وقت گزارا ہے، وہ لوہے کی طرح مضبوط ہیں، وہ یقیناً صحت یاب ہو جائیں گے۔ کوسس کہتا ہے وہ ٹھیک ہو بھی گئے تو ہمارا کیا ہوگا، ہم سے سب کچھ چھین لیا گیا ہے، ہمارے لوگ ہمیں غدار سمجھتے ہیں، میرا قلعہ اور آپ کا قبیلہ ہم سے دور چلا گیا۔ تو عثمان کہتا ہے کہ میں جو کہنے والا ہوں وہ سمجھنا شاید آپ کے لیے مشکل ہوگا کوسس، ہم بادشاہوں کے رویے کا ماتم نہیں کرتے، بادشاہی صرف اللہ کی ہے، میرا قبیلہ میرا وسیلہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے محنت کر رہا ہوں، اور جو ہمیں جیسا سمجھتے ہیں انہیں سمجھنے دیں، ہماری نیت صاف اور ہمارے دل حق پر ہیں۔ کوسس ترگت سے پوچھتا ہے کہ تمہاری بھی یہی سوچ ہے؟ تو ترگت کہتا ہے کہ ہم سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہیں، ایک ساتھ ایک غار میں بیٹھے ہیں، یقیناً ہمارے مقاصد ایک ہے، اگر میں کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہوں تو پیچھے بیٹھی ہوئی ماری کے بارے میں۔ تو کوسس کہتا ہے کہ ماری ایک مضبوط لڑکی ہے، آخر اس کو سب کچھ میں نے سکھایا ہے۔ ترگت کہتا ہے کہ یقیناً قبیلے کی خواتین اور وہ سب ایک ساتھ ہوں گی اور وہ لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گی۔ کوسس کہتا ہے کہ میں اپنے قلعے کی بحالی کے بعد اپنے رستے پر چلوں گا عثمان صاحب، آپ کی اور ہماری دشمنی بہت پرانی ہے۔ تو عثمان مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ تقدیر بہت سے دروازے کھول دیتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون دوست ہے اور کون دشمن، اگر تم اب تک میرے ساتھ ہو تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ سین پھر سے محل کی طرف آتا ہے جہاں سلطان کو ہوش آتا ہے، وہ سب لوگ
تو اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ سلطان پوچھتا ہے کہ کس نے کیا یہ سب کچھ؟ تو سلطان کا آدمی بولتا ہے کہ عثمان نے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا سلطان عثمان کے خلاف جائے گا؟ کیا گندوز پر شیخ ادیب کی باتوں کا کچھ اثر ہوگا؟ کیا صلی جان خاتون شہید ہو جائیں گی؟ یہ سب کچھ اگلے اور فائنل پارٹ میں، تو میرے ساتھ بنے رہیے۔ اللہ حافظ۔